जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी। अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, इस उम्मीद पर कि तुम परहेजगार बन सको। रहमान रहीम। दरूस शमाइल तिरमिज़ी के सिलसिले में आज हमारे 17वें दरस का उन्वान है इबादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते थे। इससे पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि इबादत किस चीज़ करना है। इबादत नाम है इंतहाई दर्जे की आजिज़ी, इनकसारी और तसल्जुल के इस हद का। ये किसके लिए की जाए और किसके लिए ना की जाए, कौन इसका मुस्तहिक है और किसे लोगों ने गलत फहमी की बुनियाद पर इसका मुस्तहिक समझ रखा है। इन सब बातों की जामे माने, काबिल अमल, आफाकी और मबनी बर हकीकत वजाहत 6वीं सदी ईस्वी में मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपने अपनी तालीम के ज़रिए लोगों को जिस बुलंदो बरतर हस्ती की इबादत की तरफ दावत दी है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि तमाम कायनात को पैदा करने और अपने अपने दायरे में तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात अता करने वाली वाहिद ज़ात वही है, और अपने मकाम मरतबे और कायनात पर इनामात व एहसानात की वजह से वही ज़ात इस बात की मुस्तहिक है कि उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की इबादत और फरमाबरदारी में मगन है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन ने दो टोक अंदाज में कायनात इंसानी को उसकी इबादत की तरफ दावत देते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, इस उम्मीद पर कि तुम परहेजगार बन सको। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इबादत के जितने भी अहकामात थे सब के अव्वलीन मुखातिब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने ही लोगों को इबादत के तरीके बताए और अपनी ज़ात को लोगों के सामने बतौर नमूना पेश किया। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कमाल है कि आपने न सिर्फ लोगों को नेक अमल करने का हुक्म दिया, बल्कि उस हुक्म से कई दर्जे बढ़कर खुद उस पर अमल करके दिखाया। यही मामला इबादत का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ दूसरों को इबादत का हुक्म दिया, बल्कि दूसरों से बढ़कर खुद भरपूर अंदाज में इबादत करके उसके लिए अमली नमूना पेश किया, उनके लिए अमली नमूना पेश किया। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हरकत और कलाम सकूत इबादत था, लेकिन उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की अमली सूरतों पर भी अमल पैरा होकर फ़र्ज़ नमाजों के अलावा कसरत से नवाफिल अदा की। सारी रात इन हिमाक को इस्तिग़राक़ और खुशू के साथ इबादत में गुजारती है। उन इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ इबादत नमाज थी, यानी आप जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत बजा लाते थे वो नमाज थी, जिसके मुतल्लिक़ आपका अपना इरशाद गिरामी है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हक़ बंदगी कैसे अदा करते थे और उसमें कहाँ तक मेहनत और मुशक्क़त फरमाते थे और अपने दिल की बज़म को याद खुदाबंदी से कैसे सजाते थे। आइए शमाइल तिरमिज़ी की रोशनी में उन हसीन और रूह परवर नज़ारों को समात कीजिए। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ व नवाफ़िल इबादत में इतनी मुशक्क़त करते थे कि आपके कदम मुबारक फूल जाते थे। उनकी मंजर कशी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये और नज़रिए को बयान करते हुए हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते हत्ता इन तफ़ख़त क़दमा, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक फूल जाते हैं। फ़क़ील लहू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि अततकल्लफ़ु हाज़ा, ए महबूब आप इसमें इतना तकल्लुफ़ फरमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तकलीफ़ करते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूख जाते हैं। वक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, हालांकि आपकी शान तो यह है कि आप रहे, अल्लाह ताला ने आपकी वजह से आपके पहलुओं और आपके बाद में आने वाले लोगों को भी माफ़ फरमा दिया। यदि यह महबूब आपसे तो कोई गुनाह का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है, तो फिर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? यदि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की इतनी रहमतें हैं, इतने इनामात हैं, इतने फ़ज़ल हैं, इतनी करम नवाज़ी हैं, तो मैं अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा इबादत क्यों ना करूँ? तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत में मेहनत थी, मुशक्क़त थी। आज हमारी सूरत हाल ये है कि सुस्ती है जो हमसे दूर होने का नाम नहीं लेती, और वो इबादत का जो ज़ौक़ व शौक़ होना चाहिए था वो ख़त्म होता नज़र आता है। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक से सीखिए
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل پیدا ہوتے ہوئے چلیے جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا شیڈول رات کے اوقات میں کیا ہوا کرتا تھا، اس کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہماری رحمۃ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں تنام اول اللیل ثم یقوم، آپ عشاء کے بعد رات کے پہلے حصے میں آرام فرما ہوتے تھے، سو جایا کرتے تھے، ثم یقوم پھر بیدار ہوتے تھے۔ اب آپ کا بیدار ہونا نوافل ادا کرنے کے لیے ہوتا تھا، فائدہ کان من السحر اوتر، پھر جب سحری کا وقت ہوتا تو آپ نماز وتر ادا فرمائیں۔ آپ کا جو طرز عمل تھا نماز عشاء کے متعلق وہ یہ تھا کہ آپ عشاء کے فرائض وغیرہ ادا کر کے اس کے بعد آرام فرما ہو جاتے تھے، پھر رات میں نوافل ادا کرتے، پھر آرام فرما ہوتے، پھر سحری کے وقت اٹھتے تو آپ جو وتر ہیں وہ سحری کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو بندہ رات کو سو جائے اور پھر اسے صبح سحری کے وقت ٹائم پہ اٹھنے کا یقین ہے اور انتظام موجود ہے تو وہ وتر صبح سحری کے وقت ادا کرے، اس وقت ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن جو بندہ صبح نہیں اٹھ سکتا سحری کے وقت، جسے اٹھنے کی کا یقین نہیں ہے، تو عشاء کے فرائض کے ساتھ ہی وتر بھی ادا کرے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو آپ نماز وتر ادا فرماتے، ثم آتا فراشہ، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے آتے ہیں، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ لَمَّ بِأَهْلِهِ، اگر پھر کسی پاک زوجہ کی طرف جانے کی آپ کو حاجت ہوتی تو آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَصَّبَ، پھر جب آپ فجر کی اذان سنتے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، تو اگر آپ جنبی ہوتے، غسل کی حاجت ہوتی تو پھر آپ اذان کے فوری بعد غسل کرتے۔ وَإِلَّا تَوَضَّأَ، اگر غسل کی حاجت نہ ہوتی تو آپ وضو فرماتے، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک حضور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کی نماز کا طرز عمل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، پھر صحابہ کرام کے سامنے اس کا طریقہ کار اور کیفیات جو حضرت حذیفہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات کی نماز ادا کی، نماز تہجد اور رات کے نوافل، تو آپ فرماتے ہیں کہ قرأ البقرہ وآل عمران والنساء والمائدہ والانعام، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ یا سورہ الانعام کی تلاوت فرمائی۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رات کے نوافل تھے اس میں کس قدر انہماک ہوا کرتا تھا اور کتنی لمبی آپ اس میں تلاوت کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے قرب کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پورے جوش پہ ہوتی ہے اور آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا۔ تو وہ وقت اگر اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہو، دعا میں گزر رہا ہو، مناجات میں گزر رہا ہو، تسبیحات میں گزر رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر بندے کی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی لمبی صورتیں تلاوت کرتے تھے نوافل میں، اور پھر اسے قرأت قرآن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شغف بھی سامنے آ رہا کہ قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ آپ لمبی لمبی صورتیں نماز میں ادا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے اس میں اتنے مگن ہو جاتے اور اتنی آپ کو لذت آتی کہ بار بار آپ قرآن کی وہی آیات پڑھ لیتے تھے، اب ان کی جو آیات کی لذت تھی وہ اس پہ مجبور کرتی تھی اور اس ذوق اور شوق کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک نماز کی کیفیت بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من القرآن لیلۃ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن کی ایک ہی آیت بار بار آپ نے ایک ہی آیت نماز میں تلاوت کی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے تھے تو اس میں خوبصورت انداز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یہ طریقہ کار آپ کا اس طرح کا تھا کہ قرآن پاک کا تھوڑا حصہ بھی زیادہ وقت میں پڑھا جاتا تھا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ تلاوت فرماتے تھے، تو اس طرح آپ کو زیادہ موقع ملتا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کو اور اللہ کی عبادت۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یصلی فی صبحتہ قائلا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب نفل نمازوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھ کے نماز ادا کرنا، اس میں آپ نے اپنے امتیوں کے لیے سنت قائم کر دی ہے کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز، نفل نماز کی بات ہے، فرائض واجبات کے لیے وہ تو کھڑے ہو کے ادا کرنے ہیں۔ ہاں اگر مطلب قیام پہ قادر نہیں ہے تو وہ اتنا مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، قیام بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ قیام پھر نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کے وہ قیام کی جگہ پہ وہ بیٹھ جائے گی۔ باقی جو نفل نماز ہے، اگرچہ ہمارے لیے اس میں ثواب میں کچھ کمی آ جاتی ہے لیکن جائز ہے، تاکہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے زیادہ سے زیادہ اسے نفل پڑھنے کا شوق ہے، اگر وہ تھک گیا تو بیٹھ کے آپ سے نماز ادا کر لیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ، آپ اس میں قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کرتے، وَيُرَتِّلُهَا، اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ، فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا کہ چھوٹی سی کوئی صورت یا چند آیات جب آپ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تو وہ اپنے سے لمبی صورتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ان چھوٹی صورتوں یا چند آیات پڑھنے میں اتنا اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ لمبی صورت عام روٹین میں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے تو چھوٹی صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوتے تو لمبی صورت پڑھنے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذوق و شوق اور دلجمی کے ساتھ اس طرح تلاوت فرما رہے ہوتے تھے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ حروف و وقوف کی رعایت کرتے ہوئے نہایت وقار، اطمینان و سکون اور ٹھہر ٹھہر کر پورے آداب کے ساتھ سورت کی تلاوت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان فرماتی ہیں، اب یہ وہ بات ہے کہ فرض نماز جب کوئی بیمار ہو تو اسے کا بیٹھ کے ادا کرنا، تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے تھے، یعنی جو آپ کے آخری ایام تھے ان کے متعلق، حتیٰ کان اکثر من صلاته وهو جالس، اس دورانیے میں جو آپ کے آخری اوقات تھے ان میں آپ نے اکثر نمازیں بیٹھ کے ادا کریں، تو اس میں سرکار کے بیمار غلاموں کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی سنت سامنے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ کی ہے اس میں عبادت کا تصور صرف مسجد تک ہی نہیں، سرکار کے آنے سے پوری زمین مسجد میں تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک خاص جگہ کو ہم مسجد کے لیے خاص کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ اجتماع ہو سکے، اور پھر اس کی برکت، اس میں نماز پڑھنے کی برکت عام زمین پر نماز ادا کرنے سے یا گھر میں نماز ادا کرنے سے بڑھ جاتی ہے، لیکن عام زمین کو بھی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام دیا جائے، اور گھروں کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا نام دیا جائے، وہاں پہ برکت ہو۔ تو ہمارے دین میں یہ تصور ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کی عبادت کی جائے، مسجد کے باہر بھی اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادت کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے، کیونکہ یہ ایک منظم فریضہ ہے مسجد میں جمع ہونا فرض نماز کے لیے، اور پھر وہاں پہ احوال و ایک دوسرے کے احوال کی دریافت، اور پھر مسلمانوں کا اجتماع اور شان و شوکت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک خوبصورت انداز، اور پھر خشوع و خضوع کی کیفیات، یہ ساری چونکہ مسجد کے ساتھ خاص ہیں تو فرض نماز کے لیے مسجد کی جگہ۔ باقی جو نفل نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ نفل نماز گھروں میں ادا کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مسجد میں نفل پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا گھر میں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں نفل پڑھنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر گھر میں نفل پڑھنے کی فضیلت بیان کی، فرمایا قد ترى ما قرب بیت من المسجد، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے، فَلْيَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، فرماتے ہیں کہ تم نفل نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، دیکھو میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، لیکن پھر بھی میں نفل نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ پھر فرمایا إِلَّا أَن تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، سوائے اس کے کہ وہ فرض نماز ہے، زیادہ فرض نماز میں مسجد میں جا کے ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے گھروں کے اندر بھی نمازیں ادا کرنے کی سنت قائم فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی لذت اور شب بیداری کے شوق کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح سے ہمیں قلت پیش کی ہے، لطف بیداری شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ ناخن سلام۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت سے سیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے ذوق و شوق کو سامنے رکھیں، بڑی ضرورت ہے ہمارے اندر بھی، ہماری نئی نسل کے اندر بھی۔
اور بڑی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کے اندر کے سامنے پریکٹیکل اپنی ذات کا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس وقت جو بے راضوی کا شکار ہیں، مادیت کی طرف ان کی توجہ ہے اور دنیا کے پیچھے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آئیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ہی ملنے والی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو ہمارا حق کی بندگی ہے وہ بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج ہمیں جائزہ لینا ہے عبادت کے متعلق اپنی سستیوں کا، کوتاہیوں کا، بے رخیوں کا، بے ذوقیوں کا، بے حسیوں کا، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور عبادت کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ وہ عبادت کے ذوق شوق آئیں، وہی جذبات اور مناظر ہمیں دکھائی دیں، باقی افراد معاشرے میں موجود ہو، خدا کا اسلام کی صرف تجربہ کے پہلو ہمارے سامنے آئے اور اجاگر ہو، عمل کی توفیقات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔